देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या गुम्बदे नीलो फरी रंग बदलता है क्या आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी और ज़माने का ख्वाब लिए हाज़िर हैं मैं और मेरे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। इस्लाम और जमहूरियत की बात जब भी होती है तो बुनियादी सवाल हाकमियत आला का उठता है। एक बड़ा एतराज़ जो उठाया जाता है जमहूरियत पर वो ये है कि जमहूरियत में आवाम को ये हक़ दिया जाता है कि वो फ़ैसला कुन हैसियत रखते हैं अमूर को तय करने में, फ़ैसला करने में, जबकि इसके बरखिलाफ़ इस्लाम खुदा की हाकमियत की बात करता है। वो अमूर जिनका फ़ैसला खुदा ने दे दिया अब वही तय हैं और उसी पर बात होगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये बुनियादी सवाल कि हाकमियत आला का तसव्वुर असलन है क्या, और जब हम इस्लाम में अल्लाह ताला की हाकमियत की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और फिर जब जमहूरियत में आवाम की हाकमियत का तसव्वुर ज़ेर बहस आता है तो वो क्या है, और क्या ये बाहम एक दूसरे से मुतसादिम तसव्वुरात हैं या एक दूसरे की तत्बीक करते हुए एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ने वाले तसव्वुरात हैं। इस्लाम और जमहूरियत के ज़िम्न में ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम ज़ेर बहस ला रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के साथ। बैरिस्टर साहब, बुनियादी सवाल वही, कहा यह जाता है कि कुरान ये कहता है कि इनल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म देने का अख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है, अल्लाह के पास है, अमर तो सिर्फ उसी का है। जमहूरियत ये कहती है कि ये इंसान हैं जो फैसला करेंगे, एक पार्लियामेंट हम बैठा देंगे, वो तय करेगी, दो ताई अक्सरियत चाहे तो इधर से उधर कर दे, उधर से उधर कर दे। ये एक बुनियादी तज़ाद है जिसकी वजह से जमहूरियत का तसव्वुर इस्लाम के तसव्वुर हयात से हम आहंग नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकमियत आला से मुराद ये है कि किसी भी नज़म में, किसी भी समाज में आखिरी फ़ैसला किसका होगा। अदालती मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, कानून साजी के मामलात हों, आखिरी फ़ैसला किसका होगा। ये अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसकी होगी। हाकमियत आला, हाकमियत काहरा किसकी होगी। मजहबी तनाजुर में अगर आप देखें तो इसके दो नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। एक नुक्ता नज़र ये है जो अहले इस्लाम का है जिसका आपने जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि अमूमी जो नुक्ता नज़र पाया जाता है कि दुनिया में फ़ैसला साजी चाहे किसी भी कानून ज़ाब्ते की हो वो अल्लाह के पास है। ये सिंप्लीफाई करके सादा लफ्ज़ों में जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं और वो उसको इतना सिंपलीफाई करके खींचते हैं कि अगर कोई कहा जाए कि ये काम तो जो इंसान कर ले, ये कानून तो इंसान बना ले, वो कहते हैं ये भी सही नहीं है, मुतसादिम। हालांकि ऐसा नहीं है, हम बाद में आएंगे। दूसरा जो नुक्ता नज़र है जो है तो सदियों से पिछले 200-300 साल में बड़ी वजाहत के साथ सामने आया है, वो ये है कि किसी भी रियासत का जो भी नज़्म इज्तिमाई है उसमें सबसे बड़ा आखिरी जो फ़ैसला है, सबसे बाला जो फ़ैसला है, आखिरी फाइनल जिसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो अवाम के साथ है। इसलिए कि अवाम ने अपना निज़ाम बनाया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अवाम अपने निज़ाम को चलाने, उनको ख़राब करने के अहल है, जो चाहे वो करें। लिहाजा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, मुतलक सॉवरेनिटी, मुतलक हाकमियत आला वो इंसान के पास है, जमहूर के पास है। सादा मजहबी तबका ये कहता है कि मुतलकन जो हाकमियत आला है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी अल्लाह मियाँ के पास है, विदाउट शेयरिंग, कोई उसमें इंसान का शेयर नहीं। ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट जो ओनरशिप है डिसीजन मेकिंग की, वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है जो ह्यूमन के में लाई करती है, इंसान में लाई करती है, मज़हब का, खुदा का कोई तल्लुक नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। हमारा तज़र ये है कि इस्लाम इनके बीच बीच चलता है, अल्लाह की हाकमियत को मानते हुए इंसान की हाकमियत को लेता है। जब आगे बात बढ़ेगी तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, ये जो पिछले 2-3 साल में आपने जिक्र किया कि ये तसव्वुर कि आवाम के पास हाकमियत है, ये मशहूद होकर सामने आया एक नई स्टेट की शक्ल में, और उसको हम नेशन स्टेट का जो तसव्वुर है उसको आप कह लें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो ट्रेडिशन है वो सारी की सारी उसके तहत आगे बढ़ी है। लेकिन ये जो तसव्वुर है हाकमियत आला का जो इस्लाम पेश करता है और जो इससे पहले कहते हैं कि हमारी रवायत का हिस्सा रहा है, उन दोनों में जब हम तत्वीक पैदा करने की कोशिश करते हैं तो मालूम ये होता है कि जब आप खुदा की हाकमियत को मान रहे हैं तो तरजीहात का तयन भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है रियासत को चलाने के लिए। जब आप अवाम की हकमियत की बुनियाद पर कोई आइन, कोई दस्तूर बना रहे हैं तो फिर तरजीहात का तयन भी अवाम कर रहे हैं।
تو یہ ایک بنیادی کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک مثال سے میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ان لوگوں کو جب ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا، اور پھر آگے چل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. گویا ایک خدا کی حاکمیت کے تصور میں ترجیحات کا تعین ہو گیا. عوام کی حاکمیت پہ جب ہم کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں، طریقہ بناتے ہیں، تو ہم اس کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں. تو یہ خدا کی حاکمیت اور عوام کی حاکمیت کے درمیان گویا ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی. دیکھیے، اگر تو مسلمان ہیں کسی ریاست میں، وہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو وہ اپنے عقائد کی روشنی میں کریں گے، وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں کریں گے. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں کریں، یہ مطالبہ غلط ہے. صحیح. لہذا اول مجھے تو اس میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا. مجھے خوف اور پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی یہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں، دونوں ایک سادگی میں انتہا پسندی کی طرف کھڑے ہیں. پہلے ہم مذہب کے اہل مذہب کے مقدمے کو لے لیتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے یہ کلیم. مذہب کے میں یا جو کلیم ہے نا کہ اللہ حکمیت اعلیٰ رکھتا ہے، سورن اللہ ہے، یہ مذہبی روایت میں بھی ہے. جو وہ مذہبی جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، مطلب ببلیکل ٹریڈیشن، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، الہامی مذہب، اور یہ پولیٹیکل سائنس سے بھی آ رہا ہے. مثلا بہت سارے بادشاہ آپ کو ملیں گے جو ان کے من ساختہ مذہب تھے، وہ اپنی حاکمیت اعلیٰ کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. اس کو ہم ڈیوائن رائٹ کہتے تھے. جب آپ کہہ دوں گا میں بادشاہ ہوں کہ مجھے اللہ نے دیا، تو آپ کی کیا ہمت ہے کہ آپ میرے یہ آپ کو غلام بنانے کے لیے مجھ جیسے لوگوں نے ایک نظام بنایا ڈیوائن رائٹس کا. حاکمیت کیا کہنا چاہیے اس کو، جو بہت دیر تک انگلینڈ تک میں بہت دیر تک رہا. تو صرف مذہب سے نہیں آیا، ہمارے مذہب کے علاوہ جو اور روایات ہیں ان کے ماننے والوں نے بھی اور کچھ لوگوں نے اپنے اقتدار کو استعمال کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا. آپ کی زبان چپ کرانے کے لیے، آپ کو مشورے میں شامل نہ کرنے کے لیے، آپ کی گردن پہ مسلط ہونے کے لیے. ہمارا تو نظر یہ ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا. اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس نے کہا ان الحکم الا للہ، اگر ایسی بات مان لیں تو قرآن میں 20 دفعہ آتا ہے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت ہے نا. اچھا، اگر اللہ مارتا ہے تو ایک قاتل جو مار رہا ہے اس کا پھانسی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے مارا، قرآن نے ہے. بھائی ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں، لیکن وہ فرق کرتے ہیں نا. میں آتا ہوں تکوینی امور ایک ہے، غیر تکوینی امور نہیں، اس میں بھی ایسا ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کماتے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ فیگوریٹیولی کہا جاتا ہے. ہمارا تصور کیا ہے؟ اگر یہ ایسا ہی ہوتا، اس کا یہی مفہوم سمپلسٹک ہوتا جو بتایا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کیوں کہتے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، آپ اپنا خلیفہ چن لینا؟ وہ بتا دیتے کہ اللہ نے مسٹر اے کو نامزد کر دیا، بیٹھ جائے گا، جو شیعہ روایت میں ہوا. لیکن میجارٹی نے تو نہیں مانا نا. سنی روایت نے اس کو تسلیم، شیعہ نے کہہ دیا آرڈین ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہا دیا کام، آپ الگ بحث کر رہے ہیں، غلط ہے صحیح ہے، انہوں نے طے کر دیا. سنی ٹریڈیشن نے تو نہیں مانا. اجماعی امت نے جو سنیوں کا تھا، 80-90% جتنے بھی سنی دنیا میں، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا مشورت پہ چلیں گے. قرآن کی جو آیت ہے کہ امر و مشورہ بینہم، تمہارے معاملات تمہاری مرضی سے طے ہوں گے. وشاورہم فی الامر، اے اللہ کے نبی ان سے مشورہ کرو. بابا یہ اگر ایسے ہی ابسولوٹ مطلب ہوتا تو یہ معاملات نہ ہوتے. ہوتا کیا ہے؟ اس کی بہتر تعبیر دونوں کو ملا کے چلنا ہے. ایکسٹریم پوزیشن کبھی بھی نہیں ہوتی. خیر الامور اوسط ہوا، وہ کام اچھا جو درمیان میں چلتا ہے. وہ یہ ہے کہ جنرل پرائرٹیز، گراؤنڈ نارم، بنیادی اصول، فنڈامنٹل آبجیکٹو، مقاصد جو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک چیزیں خدا کی حکمت سے، خدا کی ڈیوائن وزڈم سے، اس کو وہی کہتے ہیں، وہ ایک طے ہو جاتی ہیں. مثلا دنیا کی بیکار نہیں ہے. مثلا یہ اخلاقی نظام آپ کو ہمارا لینا پڑے گا. آپ کو دنیا کا جہاں قانون ہے وہاں آپ کو اخلاقیات بھی، آخرت میں آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا. آپ نے ظلم نہیں کرنا، آپ نے شریعت کرنی ہے، آپ نے ارتکاز دولت نہیں کرنا. اس طرح کی موٹی موٹی باتیں کرنے کے بعد مذاہب آپ کو اپنے معاملات خود طے کرنے پہ چھوڑتے ہیں. نہیں، وہ بات اپنی کا صحیح ہے، اور اجتہاد کی بحث میں اس دائرے میں بات کریں گے آگے چل کے. بنیادی نقطہ پھر اپنی جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید تفہیم ہونی چاہیے، ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا. میں نے قرآن مجید کی نص آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کو میں اقتدار دیتا ہوں تو ان کو یہ کام کرنے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر کے سیغے میں ایک بات کہی جا رہی ہے۔ ریاست کی جس تصور سے ہم واقف ہیں، جو جمہوری ریاست جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ترجیحات کا تعین یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ہے، عوام کو مساوات ہونی چاہیے، عوام کو مواقع ملنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اقام الصلاۃ پہلی ترجیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کے نتیجے میں جو ریاست وجود میں آتی ہے اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، خدا کے حکم کے تحت جب ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ اس کنٹرڈکشن کو کیسے ریزالو کریں گے آپ؟ دیکھیے میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ چلو دو باتیں بتا دی نا، دو اور بتا دی ہوں گی، دو اور بتا دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چلو 4-5 ڈائریکٹلی بتا دی کہ انصاف ہوگا، حقوق انسانی ہوں گے، یہ بتایا نا، مال آپ کا حرکت کرتا رہے گا، موٹی موٹی باتیں بتا دی، شورا کرنا پڑے گا، باقی تو کچھ نہیں کہا نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مذہب کا میرا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ کا اظہار اتنا کیا ہے کہ آپ کے لیے 4 دیواری۔ تھوڑی سی پھر میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا العلم کہ میرا تصور مذہب، مذہب کا تصور خود خدا سے ہم لیں گے، اسلام سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، یا آپ سے لیں گے یا مجھ سے لیں گے۔ میرا تصور مذہب تو کوئی چیز نہیں ہے نا، تصور مذہب تو ہے جو خود خدا بتا رہا ہے۔ نہیں، وہ اتنا یہ بھی شاید سادہ بات نہیں ہے کہ اس ایک آیت کی آپ کو 10 تفاسیر تو مل جاتی ہیں، تو ہم نے تو وہی لینی ہے جو ہم جس کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 آیاتیں مل کے تو پڑھیں نا، ایک کو تو ہم نہیں لے لیں گے نا، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری بات کی، تیسری، ہم سب کو ملا کے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کو لے کے چھوڑ دیں گے۔ مثلا بعض مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ کا نفس ہے، اگلے مقام پہ آتا ہے کہ اللہ سارے نفس مارے جائیں گے، اللہ مر جائے گا پھر۔ یہ بہت ہی سادہ قسم کی یہ اہل ظواہر کی بحثیں ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں چلتی۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے بڑوں سب نے یہی سمجھا ہے کہ بنیادی ان معاملات میں سب زیر ایک سماج ہے، اس نے اپنا ایک بتا دینا ہے۔ اس کے بعد اتحاد کی بات پہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں اس نے جمہور کی رائے پہ چھوڑ دی ہیں۔ میں اس کے ایک قانون میں آ کے مثال دیتا ہوں، 3 یا 4 قوانین اللہ نے طے کیے ہیں فوجداری قانون میں، اس کے علاوہ کوئی فوجداری قانون اللہ نے طے نہیں کیا۔ اگر تو ہم یہ کہیں، پہلے بتا دو کون کون سے ہیں۔ چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹیں گے، جو بھی ہے۔ قذف کریں گے تو ہم آپ کو یہ سزا دیں گے، قتل کریں گے تو ہم آپ کو یہ سزا دیں گے۔ یہ تو ہے پکی۔ شراب کے اوپر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں پر ہے، اور بدکاری 100 کوڑے، یہ 100 کوڑے آپ نے رجم لے لیا۔ بس اس کے علاوہ تو تھوڑی بہت اس انٹرنل ڈیبیٹ کو آپ چھوڑ دیں، کوئی حکم قرآن نے نہیں دیا۔ اگر تو الحمدللہ ایک چیز محاربہ بھی شامل کر لیں، فساد کے بعد۔ ہمارا جنرل چلو 5 کر لیں، 6 کر لیں، میں کہتا ہوں زیادہ 10 کر لو یار، میں نہیں جاتا اسے 10 کر لو، اور اتنی حدود علماء نے نہیں لکھی، 4-5 لکھی۔ صحیح۔ اگر تو الحکم للہ سے مراد یہ کہ ہر امر اللہ نے دینا ہے، تو اللہ کو کم از کم 100 نہیں 1000 جرم بتانے چاہیے تھے۔ پاکستان جو پینل کوڈ ہے اس میں کوئی 650 افینس ہیں، 500 افینس ہیں، اس کے بعد ہمارے بے پناہ لاز ہیں، اللہ نے تو نہیں بیان کیے۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ الامر للہ سے مراد ہے بھئی میں نے 4-5 آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ صرف بتاتا ہے آپ کو کہ آپ اس طرح اپنے معاملات چلیں گے۔ یہاں بھی تھوڑا آگے بڑھ جائیں کہ جو اللہ نے یہ فنڈامنٹل معاملات بتائے ہیں نا، آپ کے آنے والے نے اس میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں، اس میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یہ بھی اتنے متعین مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے جو آدمی بدکاری کرے گا آپ 100 کوڑے ماریں گے، قرآن کے الفاظ یہ ہے نا۔ صحیح۔ ہمارے آنے والوں نے اس کو تھوڑا بڑھا دیا، اس بحث میں نہیں پڑھتے غلط کیا صحیح کیا، لیکن اجماع تو کر لیا نا کہ ہم اس کو رجم کریں گے۔ اکا دکا کے علاوہ سب نے کہا۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو خود ہی تبدیلی کی ہوئی ہے، حدیث سے کی ہے لیکن کی ہوئی ہے۔ آپ کے پچھلے دفعہ ہم نے بہت بحث کر چکے ہیں کہ حدود کے اندر بھی کہ اگر وہ کہاں پہ ہوگا تو معنی نہیں لگائیں گے، امپلیمنٹیشن۔ تو اتنا گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اگر حدود کی تعبیر ڈیفرنٹ کی، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کو نہیں کیا، کسی قرآن کے حکم کو بظاہر تعبیر کر لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے حکم کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ خدا کی حاکمیت اعلیٰ کو مانتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں۔ البتہ میں ختم کرتا ہوں بات کو، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی ڈیوائن رائٹ کرنے والا آدمی ہوگا، خدا کا نام لینے والا، وہ ایک دائرہ بنائے گا، لیکن میری اپنی رائے میں دائرہ بہت کم ہے جو طے شدہ ہے، باقی سارے کا سارا اس اصول کے اوپر ایک انسان اپنے معاملات طے کریں گے۔ یہ مذہبی پیراڈائم میری رائے میں یہ ہے۔
قرآن مجید کچھ اور باتیں بھی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کی بات ہو. مثلا یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات بتا دی، قرآن مجید میں ہر بات بیان ہوگی. اس کا کیا مفہوم ہے؟ لیکن اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اب جانا ایک وقفے کے لیے اور حاضر ہوتے ہیں اسی بحث کو لے کے تھوڑی دیر کے بعد. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو اس پہ ہو رہی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا کے پاس ہے یا عوام کے پاس. ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہوا کہ قرآن مجید میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر بات اللہ نے بتا دی، قرآن میں ہر چیز بیان ہو گئی. تو اگر ہر چیز بیان ہو گئی ہے تو یہ جو ہم اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ جو دنیا کرتی ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اور کیا فی الواقع قرآن نے ہر بات بتا دی؟ میں اس بات سے آنے سے پہلے چند فکرے پرانی بات سے میں کہنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے مان لیتا ہوں کہ اللہ نے چوری کے لیے سزا طے کر دی. یہ انسان ہی طے کریں گے، پارلیمان ہی طے کرے گی یا اجماع ہی طے کرے گا کہ چوری کیا ہے. قرآن نے نہیں وضاحت کی. صحیح. چوری کی قسمیں کیا ہیں؟ مطلب امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا کہ اتنی اماؤنٹ سے اوپر ہوگا تو ہاتھ کاٹیں گے، اتنی اس سے اماؤنٹ کم ہوگا تو حد نہیں لگے گی. قرآن نے تو نہیں کہا نا. تفہیم ہے آپ کی یہ. تفہیم ہے. یہ حدیث میں ہے نا، حدیث میں نہیں فقہ میں، کہ اگر تو آپ کی گاڑی فرض کی ہے گھر سے باہر کھڑی اور آپ نے تالا نہیں لگایا، چوری ہو گئی، اس کے چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے آپ. اگر گھر میں تالا لگا کے حفظ میں رکھا ہے تو آپ کی ہم سزا دیں گے، چونکہ آپ نے حفاظت کی، وہ چوری کر کے لے گیا. اس سے اصول کیا نکلا؟ اصول یہ نکلے گا کہ اللہ کے وہ احکامات بھی عہد کے ساتھ اس کی تعبیرات جو ہیں، تعبیرات وہ انسان ہی کرے گا. مثلا آپ ایک مال کی نئی شکل ہے، وہ ہیں شیئر. صحیح. اسلام آباد میں، کراچی، لاہور میں جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے آج کل آگے جا رہا ہے. کھربوں روپے اس کے اوپر ہے، نظر نہیں آتے. اسپیکولیٹو اکانومی جو چل رہی ہے. یا اچھا اس کو کیسے، اس کی چوری کیسے ہوگی؟ قرآن میں تو نہیں ہے. وہ اصول میں نے لگانے ہیں نا، میری پارلیمنٹ نے یا امام اطلاع کرنا ہے. کسی نے لگانے ہیں. ایک اور مثال، انٹلیکچوئل پراپرٹی بالکل نئی چیز ہے. میں نے کتاب لکھی، اس کے رائٹ ہے. اب رائٹ چوری ہو سکتے ہیں نا، نئی پرانے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. اب اس کی چوری پہ کیا لگے گا؟ تو یہ سارے معاملات مجھے ہی، میرے پاس ہے. اللہ نے مجھے اختیار دیا، مجھے اللہ نے لولا نہیں کیا. اگر اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں احکام دینا شروع کرتا نا، ایک تو اسلامی کتابیں گدھوں پہ لا دی جاتی ہیں، گھوڑوں پہ لا دی جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں مینلی کیا کرتے ہیں، اور انسان بھی روبوٹ بن جاتا. اب آ جائیں اس سوال کے اوپر. یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جی آپ بالکل صحیح بات ہے. اب اس طرف آ جائیں کہ جی قرآن پاک نے، اللہ نے دین ہے، دین مکمل ہے، ہر شے آ گئی. مان لیتے ہیں آپ کی بات. میرے بھائی، میری ان سے ادب سے گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں عمومی معنی میں کہی جاتی ہیں. اس سے مراد عمومی اصول ہیں. اس سے مراد کسی چیز کی تفصیلات اور نیٹی گریٹی بالکل نہیں ہے. اب میں اس کی مثال لے لیتے ہیں. قرآن پاک نے یہ تو نہیں بتایا آپ کو کہ آپ کو بخار ہوگا تو آپ پینسلین کھائیں گے، تب آپ کی جان کا مسئلہ ہے نا، آپ مرنے لگے. اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا قرآن مجید نے. اچھا، قرآن مجید نے آپ کو بتایا کہ ہوائی جہاز کیسے چلانے ہیں؟ کبھی نہیں بتایا. میں ابھی حج پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا. بس جو قرآن پاک میں، حدیث میں تو کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی. کیا مطلب؟ اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں قرآن کو یہاں بھی مجھے دخل دینا چاہیے تھا. بھائی یہ بالکل خالص سادہ بات ہے. یہ لٹرل معنی لینا اہل الظواہر نے ابتدا میں کوشش کی تھی. آپ نہیں مانتے ان کو. مراد یہ ہے کہ دین آپ کو بنیادی اخلاقی قانونی ڈھانچہ دیتا ہے. اس کی وجہ ہے مذہب آپ کو، دین اسلام آپ کو ایک تخلیقی انٹیٹی مانتا ہے، آئیڈینٹی مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس شعور ہے، ارتقاء کو مانتا ہے. آپ کے اندر میں نے الہما فجورہ رکھا ہے. اب میں وہی کی روشنی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، پتر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. یہ کام ہے. اور دنیا کو تخلیق کر. تبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، تو شب آفریدی و چراغ آفریدم. آپ کا جو تعبیر آپ نے مجھے پیش کی، اگر وہ مان لیں تو انسان جمادات و نباتات بن جاتا ہے. انسان کی اپنی آئیڈینٹی رہتی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں آگے. دیکھیے قرآن مجید کچھ اور باتیں بھی کہتا ہے جو ہم چاہتا ہوں کہ وضاحت اس معاملے میں آ جائے. یہ بات یہود کے بارے میں کہے گی، اہل کتاب کے بارے میں کہے گی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب مان لیا. اور یہ کہا گیا، اس کی تفسیر میں سب میں کہا کہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دی. علماء نے ایک بات کہی، انہوں نے اس کو دین مان لیا. تو من دون اللہ قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر، خدا سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے علماء کو اپنا رب مان لیا. گویا ان کی باتوں پر اعتبار کرنے لگے، اس کو قبول کرنے لگے. تو لوگ اس سے تعویل لاتے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہ تو علماء کے پاس بھی اس سینس میں نہیں ہے. وہ وضاحت اور شرح تو کر سکتے ہیں لیکن حکم دینے کا اختیار تو نہیں ہے. اس سینس میں امت الناس کو یا جمہور کو یہ کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ان کو ارباب بنا لیں، آپ خدا بنا لیں؟ اگر تو میں ان کی بات سن لوں، اگر تو وہ ہے حنفی، اس سے میں پوچھوں ہدایت کہاں سے آ گئی، کنز و ذکائق کہاں سے آ گئی، وکایا کہاں سے، قدوری کہاں سے آ گئی، ملا بدہ میں نو کہاں سے آ گئی، یہ وہ بدائع الصنائع کہاں سے آ گئی، المبسوط فی الفقہ کہاں سے آ گئی. یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو اس کمرے میں نہیں آتی. یہ ان قرآن کی چند آیات میں جو قانون سے منسلک قرآن پاک کی آیات چند ہے. باقی قرآن کی آیات جو ہیں قانون سے منسلک نہیں. ان کوئی اتنی تعبیر میں اتنی تعبیر کی کہ آپ نے شاندار ذخیرہ پیدا کر دیا اور ہم اس پہ میں فخر کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے کمال کا کام کیا. اچھا آگے چلیں. انہوں نے تو یہ ذخیرہ پیدا فرما دیا. ساتھ بیٹھا تھا امام شافعی، اس نے ایک ایسا نیا ذخیرہ کھڑا کر دیا جو اس ذخیرے سے نہیں ملتا ہے. انہی کی تعبیرات. آپ ان سب کو حق کیسے مانے کھڑے ہیں؟ سارے ٹھیک کہتے ہیں نا. میرے بھائی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی 50 تعبیریں ممکن ہیں اور فقہ حنفی چلتی اسی کے اوپر ہے. فقہ حنفی استحسان کہتی ہے نا. قرآن کی جہاں 4 5 6 10 تعبیریں ممکن ہیں، سب سے آسان کو ہم لے لیں گے. شافعی کی مسائل مرسلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. پبلک انٹرسٹ کو ہم لے لیں گے. یہ تو بالکل ہی ایک ٹرائبل غار کے زمانے کی سوچ ہے کہ قرآن پاک نے آپ کو ہر شے تفصیل سے دے دی. قرآن پاک نے ہر شے آپ کو اجمال میں دی ہے اور اخلاقی اصولی موقف کے طور پہ دی ہے. اور قرآن مجید نے اور کام کیا ہے، آپ کی سوچ کو سیدھا کیا. اس نے کیا کیا ہے؟ آپ کی سوچ کو سیدھا کیا ہے تاکہ آپ کو ہر شے سیدھی نظر آئے. اس نے آپ کے قلب کو سلیم کیا ہے تاکہ آپ کو ہر شے صحیح لطیف چیزیں آپ سمجھ آ جائے. باقی معاملات وہ آپ پہ چھوڑتا ہے. اگر آپ پہ نہ چھوڑا ہوتا تو مسلمانوں نے جو اتنی علمی ذخیرہ پیدا فرمایا ہے وہ کہاں سے آتا؟ میری جان جو مر رہی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ مجھے جانا چاہیے تھا اللہ میاں کو. ٹیلی فون کرتا اللہ میاں کو، اللہ میاں مہربانی کر 10 کیڑی گولی کھانی ہے میں. اللہ میاں مجھے کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی گئے ایک مریض کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، ہاتھ رکھا یہاں، لا باس طہور انشاءاللہ، جو حضور کا عمل تھا. ہر مریض کے اوپر حضور جاتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے کہ انشاءاللہ خیریت ہوگی. حضور کا عمل تھا. ہمیں بھی اللہ توفیق دے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ جب گیا تو حضور نے پوچھا آپ نے کوئی علاج کرایا؟ انہوں نے نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کرایا. اور میں تیرے علاقے میں کوئی ڈاکٹر شیکٹر حکیم بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ 2 ہیں. تو آپ نے فرمایا کون سا اچھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کے پاس جاؤ. کیا تصور ملا؟ اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی کہہ دیتے دعا کر دی، وہ کافی تھا. دعا کرنی بھی چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کیا کہ میرے بھائی قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس بیماری کا علاج ہے. وہ اس کی روح کا علاج کرتی ہے. وہ اخلاقی تطہیر. وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ اٹھ علاج کر. وہ اس کو یہ کہتی ہے اٹھ دنیا کی تخلیق کر، انسان کے انفس میں گھس، اس کا مطالعہ کر، نیا اصول بنا، نئی نفسیاتی اور فزیکل دوائیاں. وہ یہ کہتی ہے آپ کو. ہم پتہ نہیں سادگی میں کن چکروں میں بڑے ہوں. میں تو دعائی کر سکتا ہوں، رحم کر سکتا ہوں ان کے اوپر، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن وہی بات ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کے جو دیکھنے والے ہیں وہ دونوں طرح کے لوگ ہیں، جدید بھی ہیں اور قدیم بھی ہیں. اور جب ہم کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس ایک جدید دور کا تصور ہمارے ذہن میں ہے جو قدیم سے جڑا ہوا ہے، اس سے الگ نہیں ہے. اس لیے ظاہر اس روایت کی روشنی میں ہم نے اپنے مستقبل کی تعمیر نو کرنی ہے. تو اس میں کچھ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہی جیسے میں عرض کیا نا کہ یہی الذین مکناہم فی الارض کا ایشو ہے. اس سے کچھ عملاً مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا آپ ایک جاب کرتے ہیں، میں ایک جاب کرتا ہوں، لوگ کاروبار کرتے ہیں. اللہ کا حکم وہی اقامت صلاۃ تو پہلا حکم ہے. شب و روز کہ اپنے میری جو مصروفیت ہے 50 لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس دوران میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ تطبیق کی جو شکل ہے اللہ کی حاکمیت کو ان الحکم الا للہ کو مانتے ہوئے،
یہ جو تعویل کا عمل ہے کہ میں مثلا اقامت صلاۃ مجھے ذرا فرض سے متعلق بھی ہے، اجتماع سے متعلق بھی ہے، میں کسی ایسے معاشرے میں بھی رہتا ہوں جس میں ممکن ہے کہ سارے میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، میں مغرب میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، تو مجھے یہ جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الحکم الا للہ، مجھے اور اقامت صلاۃ پہلے کہہ دی، کیسے تطبیق میں پیدا کروں گا اور اس کی اوور آل جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے تطبیق کی تو دو شکلیں ہیں، ایک جو میری عقل میں آئے اور ایک یہ ہے میری عقل کو استعمال کرتے ہوئے بڑوں نے آپ کو 1400 سال میں بے پناہ بتایا، میں ابھی آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مسلمان سماج ہے، انہوں نے حکم جاری فرما دیا یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، صلاۃ کا نظام قائم ہو جاتا ہے، کیا کریں گے؟ ہر دفتر میں نماز کی جگہ بنائیں گے، بنا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آکسفورڈ میں بھی چرچ موجود ہے، بنا لیں، اس میں کیا؟ آج کل تو لوگ پنچنگ بیگ بھی رکھتے ہیں، کر لیں۔ آپ ریزنیبل وقفہ بھی تو کرتے ہیں نا لنچ کا، آپ وقفے شامل کر لیں اس کو۔ آپ عذاب میں پڑ گئے، ایسا کوئی اسٹیٹ انٹرسٹ ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا نماز چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لینا، جانے سے پہلے پڑھ لو، آ کے پڑھ لو، یہ کہا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ انسان کی خدمت اہم ہے، سنت نفل بعد میں ہے، صحیح، ابھی فرض پڑھو، جاؤ کرو، تم کام کرو۔ میں ولایت میں پڑھتا تھا، زور کی نماز ہوتی تھی، اور پہلی بات تو ہے کہ وہاں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور میں صاحب زر ہمارا خاندان میں روایت جو ہے وہ اور تھی، ہم تو پاؤں دھوتے تھے۔ میں جب وہاں گیا، میں نے کتابیں تو پڑھ رکھی تھیں، بھائی میں سا ہو جاتا جرابوں پہ، ڈر لگتا تھا، یہاں سے مارتے بہت ہیں۔ وہاں جب میں گیا، میں نے کہا یہاں ٹھنڈ میں، اول تو یونیورسٹی میں پانی کوئی نہیں، اور ویسے میں مر جاؤں گا سردی میں، مطلب مائنس ہوتا ہے، تو میں نے اللہ کی حضور کی اس عمل شروع کر دیا جس میں نے مسا کرنا شروع، اور آج تک میں کرتا ہوں۔ ٹھیک، بہت سارے علماء اس کو مانتے ہیں۔ ٹھیک نہیں، میں نے وہاں کیا نا جہاں میری مجبوری، میں ایڈجسٹمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کر لیا۔ اب مسجد تو تھی نہیں، ہم لائبریری میں ایسے کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے، آپ بھی یہاں کر لیں۔ دیکھیے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور فائدہ کیا ہوگا اگر تو نماز کی صحیح سپرٹ ہے، یہ آپ کو فائدہ کیا دے گی؟ آپ کام چھوڑ کے گئے، تھکاوٹ دور ہوگی، انگزائٹی ختم ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے نماز نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کو بتائے گی کہ پتر باہر جا کر اب جیب نہیں کاٹنی، رشوت نہیں لینا، انسان ہے اس کا پیار سے بات کرنی ہے، وہ آپ سے بہتر انسان ہے۔ تو یہ آپ کی اسپرچول رینیول ہوگی، سائیکولوجیکل رینیول ہوگی، اور آپ انسان کا بہتر کریں گے، اور آپ اتنی گوناگو مصروفیات میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اس کی ضرورت تب آپ کو مفید معلوم ہوگی جب ایک اسپرچول اور مورل جو ایتھیکل ایڈیفس آپ نے بنانا ہے نا، پولیٹیکل اکنامک ایڈیفس کے ساتھ، اس میں آپ کو یہ ہیلپ دے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے بھی یہ لازم ہے۔ تو میری اپنی رائے میں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، میں تو کم از کم اپنی کمزوری کی حد تک کر رہا ہوں، میرے تو کوئی پرابلم نہیں شروع ہوتا۔ اصل کہ اس میں جیسے بات آپ نے کی، ہم اس کو تھوڑا سا آگے ایلوبریٹ کر لیتے ہیں۔ تفہیم کا مسئلہ ہے نا، اصل میں یہ انکار تو کوئی بھی مسلمان کسی قرآن کی نص کا نہیں کر رہا اپنے طور پہ، کہ ہمیں جب ایک اقتدار ملتا ہے، وہاں کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں جہاں اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اپنے جو دفتر کے اوقات ہیں، جو اپنے معاملات کا تعین ہے، جو میٹنگز کے اوقات ہیں، اس میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اقام الصلاۃ کی وہ شرط پوری ہو جائے کہ اگر اس دوران میں نماز کا وقت آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے وقفہ کریں، اس کو اپنی جو ہماری مصروفیات ہیں اس کا تعین اس کے اعتبار سے کریں۔ تو کیا یہ بات اپنے طور پہ صحیح ہے کہ ریاست تو بنے گی، لیکن اس ریاست کا نظام جب ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم ایسا نظام صلاۃ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ مسلم ریاست میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں ایک طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہوں یا نائب سربراہ ہوں، ہمارے یہاں زور بھی ہوتی ہے، اثر بھی ہوتی ہے، کبھی میں پڑھتا ہوں، کبھی میں نہیں پڑھتا، لوگوں نے ٹائم ایڈجسٹ کیے ہوئے۔ میں نے کیبنٹ کمیٹیوں میں، بی سی او میں ممبر ہوں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جو باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اور ہمارے وزیروں میں سے اکثر جماعت کراتے ہیں۔ کیبنٹ جو ہے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کہا بھائی جمعے کا ٹائم ہے، آپ ذرا جلدی ختم کریں، پرائم منسٹر اپنے گھر میں وہاں جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ میں ایسے بھی وزراء کو جانتا ہوں، چودھری نثار علی خان، چلو میرے منہ پہ سب نام ہی آ گیا، یہ اگر نماز کا اتنا ٹائم کا یہ پابند ہے کہ جب وہ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے نا، کیبنٹ میٹنگ جاری ہے، پرائم منسٹر کہیں میں 10 منٹ بعد کری، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ مطلب مسلمانوں نے اپنے سہولت کے حساب سے یہ نظام بنائے ہوئے ہیں، پاکستان میں چل رہا ہے، ہم اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ جو سماج نے نظام بنائے ہوئے میں قبول کرنا، لوگ چل رہا ہے، خوشی سے چل رہا ہے، اتنا تو کام کرنا پڑے گا آپ کو اسلامک سماج میں۔
क्योंकि ये इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक फायदे भी होंगे स्पिरिचुअल फायदों के अलावा। तो मेरा अपना ख्याल ये कि इन चीज़ों को इतना लिटरल नहीं लेना चाहिए और इनको अजाब नहीं बनाना चाहिए। रूटीन में आप जिंदगी का हिस्सा बनाए, करते चले जाए, लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह वो कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है। इसको एक और, मैं चूँकि हकमियत आला का तस्वर ज़रिए बहस है, इसको हम एक और ज़ाविये से भी देखते हैं। देखिए, रियासत का जो तस्वर है ये तो कोई मजहबी तस्वर नहीं है। रियासत तो एक इर्तिकाई मराहल से, कबायली माशरत से आपने नस्म इज्तिमाई की शक्लें तब्दील होती रहीं तो फिर रियासत बन गई। रियासत जो हम समझ पाए इंसान के इर्तिका से, वो इसलिए वजूद में आती है कि इंसान को किसी कानून ज़ाब्ते का पाबंद कर दिया जाए, कोई ताकत वाला कमज़ोर पर जबर न करे, उसको जुल्म का निशाना न करे, एक ऐसा निज़ाम हम वज़ा कर दें जिसमें लोगों के हकूक़ व वाजबात का तयन हो जाए, फ़राइज़ का तयन हो जाए। ये सारा तस्वुर अपने तौर पे मौजूद है। इस्लाम तो ज़रा आपको ये सिखाना, वो जैसे पहले भी बात हुई, फितरत के तहत बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। वो तो ये बताने नहीं आया कि भूख लगे तो रोटी खाओ या प्यास लगे तो पानी पियो, ये तो फितरत से आप करते हैं। लेकिन वो ये बताने आया है कि कैसे पानी पियो या कैसे खाना खाओ, उसमें रिज़्क़ हलाल हो वगैरह वगैरह। रियासत नज़्म इज्तिमाई एक तश्कील पा गई और वो इंसान ने अपने इज्तिमाई फ़वाइद के तहत तश्कील दी। अब इस्लाम ने आके कहा कि रियासत जब तुम बना रहे हो तो ये चीज़ें करो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने वो काम तो हो रहे हैं जो करने हैं आपको, कुछ साथ इज्तिमाई सतह पे कुछ और चीज़ें भी दे दी जो आप पहले नहीं कर रहे थे? देखिए, अमूमी तौर पे बात बिल्कुल ऐसी है। जिन मुआशरों में मजहब नहीं है, समाज तो चल रहा है जी, इसका मतलब क्या निकला कि समाज चलाने के लिए मजहब की जरूरत नहीं है। सही। हमारा भी क्लेम यही है, लेकिन हमारा अगला क्लेम है मुसलमानों का, अहले मजहब का। हम कहते हैं समाज को बेहतर चलाने के लिए मजहब की जरूरत है। तो लिहाजा पहले तो हम ये समझ जाएं कि मजहब नहीं भी होगा तो समाज चलता रहेगा, चल रहा है, सही। आजकल भी चल रहा है, पहले भी चलता था। तो लिहाजा मजहब आता है उसमें नमक डालने के लिए, मुआशरे में तड़का लगाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। वो कहता क्या है? वो बुनियादी तौर पर तो इंसान के नफ्स को साफ करना चाहता है, सही। इन तज़किया नफ्स करना चाहता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। आप लालच न करो। देखो, मैं लालच नहीं करूंगा तो मैं चोरी नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं खाऊंगा, डाका नहीं मारूंगा, खुद ब खुद मेरे मसले हल हो जाएंगे। अखलाक की तालीमात देने आता है। उस अखलाक की तालीमात पे अमल कराने के लिए वो आपको मेटाफिजिकल और वो अकायद देता है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि अल्लाह ने मुझे हिसाब किताब लेना, जन्नत दोज़ख है, तो फिर आप अमाल भी पूरे नहीं करेंगे ना। वो इसलिए पहले अकायद देता है आपको और उसके बाद वो आपको अहकामात देता है। तो मुराद असल में अहकामात होती है उसकी, ताकि उसकी ट्रेनिंग करती है और वो अच्छा इंसान बनाता है। जो भी अच्छा इंसान बनेगा, जिस समाज में होगा, समाज अच्छा हो जाएगा। जो समाज सच बोलेगा वो अच्छा हो जाएगा। जो समाज लालच नहीं करेगा, अच्छा हो जाएगा। जो इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा, हुक्मरान करप्शन नहीं करेंगे, वो समाज आपका अच्छा हो जाएगा। तो मजहब जो है आपकी अखलाकी तरबियत करके नफूस जो है, इंसान जो है, वो अच्छे पैदा करता है। वो अच्छे इंसान जो होते हैं अच्छा समाज बना लेते हैं। सही। मजहब का इसके अलावा कोई रोल नहीं है। सही। ये जो बात आपने कही है, इसका एक नुक्ते से ताल्लुक है कि रियासत के वजूद को क्या हम कोई एम्बॉडीमेंट के तौर पे देखते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है जो हकमियत आला से जुड़ा हुआ है। उस पर चाहूँगा कि आपसे बात करें, लेकिन इससे पहले एक वक्फा लेना होगा। हाजिर होते हैं थोड़ी देर। देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबदे नीलो फरी रंग बदलता है क्या, आगे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने का ख्वाब। प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज गुफ्तगू हो रही है इस्लाम के तस्वर हाकमियत आला पर और इसका इतलाक हम आज की जमहूरी रियासत पर कैसे कर सकते हैं। एक सवाल जो मैं उठाया था वक्फे पे जाने से पहले कि आपने जो गुफ्तगू की अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में कि ये फ़र्द है असल में जिसकी अखलाकी तथहीर मकसूद है, और वो अगर हाकिम बनेगा तो ज़ाहिर है कि उसकी अखलाकी तथहीर होगी तो वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही चलेगा। इसका मतलब एक रियासत जो है उसका अपना कोई वजूद नहीं है। असल वजूद तो अहले इक़्तिदार का है, अरबाब हल उक़द का है कि वो क्या मान रहे हैं। अगर इनल हुक्मो इल्ला लिल्लाह पर चल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो बुनियादी मंशा पूरा हो रहा है जो रियासत से अल्लाह ताला को मतलूब है, या जिसको हम कहते हैं कि वो हकमियत आला के तसव्वुर पर है। तो क्या ये ताबीर हम कर सकते हैं कि अगर हुक्मरान जो हैं अल्लाह ताला को हाकिम मानते हैं
تو دراصل یہ اسی کی تعویل، اسی کی تعبیر ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ہی ایک امیجنری یا آئیڈیالزم ٹائپ کا ایک سوال ہے کہ ریاست کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے، حکمرانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا ہم مسلمان ریاست کو کرتے ہیں یا حکمرانوں کو کرتے ہیں جب ہم اسلامی ریاست کی بنیادی بات؟ طور پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ریاست ایک فکشن ہے، ایک خیال ہے. حاکمیت اعلیٰ بھی ایک فکشن ہے. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک کو بڑا بنا دیا، اور اب اس کی بات ہم نے کروڈ سب سے سادہ ترین فارم ہے یہ، جیسے قبائلی معاشرت میں ہوتا ہے. اس کی جدید شکل آپ کی جو ہے یہ ریاست. کمپلیکس جمہوریت آ گئی. اگر وہاں ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر طرف تہس نہس کر دے گا. چنگیز خان آ جائے گا، تہس نہس کر دے گا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دے گا بابر کی طرف. اگر وہیں اورنگزیب بیٹھا ہوا ہے، یا عمر عزیز بیٹھا ہوا ہے، یا فار دیٹ صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہی ہوگا. کچھ نہیں چینج ہوگا، نہ علاقہ چینج ہوگا، نہ بدے چینج ہوں گے، نہ دفتر چینج ہوگا، بندہ درمیان میں چینج ہوگا. وہ آپ کہیں گے جناب ہمارے خلاف رائے واپس آ گئی. تو بنیادی طور پر تو انسان کا اعمال ہے، صحیح جو فیصلہ کن ہے. اس کا سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو دے دیتے ہیں ہر شے، تو آپ چھوڑو یار کی یہ تبلیغ شبلیغ کیا اسلام، آپ نے کہا میں نے نہیں کرنا. آپ کو پتا تھا کہ اقتدار لے کر میں نے کیا کر لینا جب تک انسان سوشل چینج نہیں آئی، جب تک صحیح نہیں ہوں گے. اچھا ایک گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو. ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں اور گویا اس بحث کو مجسم ہم نے کر دیا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان جو ہے کہ اسلامی ریاست ہے، اس کانٹیکس میں ایک آئین ہم نے دے دیا. اس کے لیے علماء نے جمع ہو کے ایک قرارداد مقاصد کا تعین کر دیا. تو پاکستان ایک بلینڈ ہے، یعنی جدید قومی ریاست کا بھی اور اسلامی ریاست کا بھی قرارداد مقاصد نے طے کر دیا. یہ جو بلینڈ ہے ہمارے پاس، یہ حاکمیت اعلیٰ کا جو آئیڈیا ہے اس کو کیسے اپنے اندر اکموڈیٹ کرتا ہے ان دونوں آئیڈیاز کو سامنے رکھتے ہوئے؟ پاکستان کے آئین نے جو ایک حل تجویز کیا ہے، میری رائے میں اسلام کے سیاسی نظام، سیاسی فلسفے کی ارتقاء میں یہ سب سے شاندار ہے جو میں سمجھو. میں اس سے آنے سے پہلے ایک دو فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں نا، یہ قبائل کا، غربت کا، سادگی کا زمانہ نہیں ہے. کمپلیکس ہو گیا معاملہ. سماج بہت کمپلیکس ہو گیا ہے. قبائل سے اب قومیں بن گئی ہیں، قوموں سے ٹیریٹری بن گئی ہے اور نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں. آپ ان کو پیچھے تو نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. اونٹ سے لے کر، پراڈو سے لے کر ہم اپالو سیوز تک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. زبانیں نہ لکھنے سے لے کر ہم آئی ٹی اور انٹرنیٹ پہ چلے گئے ہیں. تو سماج نے جو ترقی کی ہے، جو ادارے بنائے ہیں اپنے فطری، جو مذہب کے بغیر ہی بن جاتے ہیں. اب مذہب کے پاس دو آپشن ہے. یہ ٹھنڈے دل سے لوگوں کو سوچنا چاہیے. یا تو ہر ایک کو تہس نہس کر دیں، سارے ادارے کو ہم توڑ دیں جو ہم توڑنا چاہتے ہیں سادگی میں، یا یہ کہ ادارے آپ ماننے پڑیں گے آپ کو، ان کو اسلامائز کر لیں. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر شے کو تہذیب نو کی ہر شے جلا دیں گے، جلا لیں. میری بات یاد رکھیں، جلیں گے وہ خود. وقت سے کوئی نہیں رک سکتا. آج تک کوئی لڑ نہیں سکا. صحیح. وہ اللہ کا اظہار ہے. دہر جو ہے نا، زمانے کی آن ورڈ جو مارچ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تخلیق کن کا اظہار ہے. آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. لہذا آپ کو اس سے ایڈجسٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں جو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی پچھلے 14 سال کی روشنی میں، ہمارے پاکستان میں علماء نے قیصر علیہ رحمت کے ساتھ ہی مسئلہ شروع ہو گیا. صحیح. لیاقت علی خان صاحب نے کمیٹی بٹھائی، اور کمیٹی نے بہت سارے اس میں بڑے بڑے جید علماء تھے. صحیح. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اب انہوں نے آپ کو جو نکات دے دیے، 22 نکات جو کہتے ہیں، 22 نکات دے دیے، قرارداد مقاصد دے دی. وہ میں زیادہ بحث میں نہیں پڑتا. آتے آتے 1973 کے آئین میں وہ اس کا مقدمہ بن گئی اور بعد میں اس کا حصہ بھی بن گئی. اب اس پہ آتے ہیں کہ اس میں ہمارا اجماع ہے جی، سیاستدانوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام مذہبی طاقتوں کا. جماعت اسلامی نے قبول کیا جو ایک بہت بڑی ایک اسلامی نمائندہ ہے. صحیح. جمعیت علماء اسلام نے قبول کیا جو دیوبندیوں کی بہت بڑی جماعت ہے. جمعیت علماء پاکستان نے قبول کیا، جو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو ان کی جماعت اہل حدیثوں نے قبول کیا. اکا دکا مجھ جیسے ان پڑھ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جو دائیں میں کہانیاں کرتے رہتے ہیں. مین سٹریم کے سارے علماء نے اب حل کیا، علماء نے مانا جو مشترکہ حاکمیت اعلیٰ کی وہ context یہ ہے
انہوں نے کہا کہ حاکمیت اعلیٰ اصل میں اللہ کی ہے، اصول نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ اپنے خلیفاؤں کو، انسانوں کو تفویض کر دی بطور امانت۔ اب دیکھیں شفٹ ہو رہا ہے، اللہ اپنی جو ہے حاکمیت اعلیٰ منتقل کر رہے ہیں لوگوں میں، اور کیا کر رہے ہیں؟ بطور امانت کے کر رہے ہیں، تفویض امانت ہوگی۔ آگے چلیں، لوگ استعمال کیسے کریں گے؟ یہ علماء نے اور ہمارے سیاستدانوں نے طے کر دیا، وہ یہ ہے کہ عوام کے مشورے سے، نہیں، عوام کے چنے ہوئے نمائندے کی معرفت سے استعمال کریں گے۔ ایک تو یہ گراؤنڈ نارم، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہمارے قرآن و سننا بنیادی ماخذوں کے قانون کے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر چیز قرآن و سنت سے نکالنی ہے، یہ کہا کہ قرآن و سنت رہنمائی کی طرف دیکھنا ہے، نہیں، اس کے خلاف نہیں کریں گے، راستہ کھول دیا ریپگننٹ ٹو قرآن و سننا، اور ساتھ کہہ دیا کہ ہم عدالتیں ہماری آزاد ہیں، اگر کوئی انتظامیہ کا آدمی اگر قرآن کے خلاف بات کرتا ہے تو ہر شہری کو حق حاصل ہے، عدالت میں چلا جائے گا کہ جناب یہ اسلام کے خلاف حکم۔ اور میں آپ کو بتاؤں عملاً ایسا ہوا، فیڈرل شریعت کورٹ بنی، یہاں سارے کیس گئے، پاکستان کے 99.999 لاز کو وہ کہہ چکے ہیں کہ اسلامی ہے، 1-2 کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا، اور اسی کانسٹیٹیوشن اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ بھی دے دیا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا۔ اور یہاں بہت اہم بات کی، میں کھل کے بات کروں، یہ جو کہا جاتا نا کہ انہوں نے رپورٹیں اتنی دی ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہوا، ایمانداری کی بات ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے، ان کی رپورٹوں میں یہ نہیں ہے کہ غیر اسلامی نظام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں فرق ہے، غیر اسلامی نظام وہ نہیں کہتے۔ ایک آج تک جھگڑا ایسا ہے جس کے اوپر مسئلہ سیٹل نہیں ہوا، مسئلہ سود کا ہے، باقی اختلاف ہی ہو سکتے ہیں، فیملی لاز کے اوپر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں بھی عدالتی فیصلہ ایک ہے، سود بے پناہ ہے، وہ آ گئے واپس چلے گئے، واپس فیڈرل شریعت کورٹ میں آ گیا نا، لیکن سیٹل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں فیملی لاز، میرے بھائی فیملی لاز کے اوپر 2 جھڑے موجود ہیں، صحیح ہے، ایک علماء کا جھڑا، وہ تو تعبیر کا مسئلہ، آپ نے کون سی تعبیر اختیار کر آپ اس پہ اختلاف، تو گویا کہ ہمارے علماء نے، جید علماء نے اور ہمارے سیاستدانوں نے، عوام نے مل کے ایک شاندار تعبیر کی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی اور انسان کا جو رائٹ ٹو رائٹ رول ہے، اقتدار کا راستہ ہے، یہ کیسے میچ ہوگا، اور یہ کامیابی سے چل رہا ہے پاکستان میں۔ ہمیں خوشی سے کہنا چاہیے کہ دنیا کے کسی ملک میں تھیوریٹیکلی اتنا خوبصورت ماڈل نہیں بنایا جس کے اوپر سب کا اجماع ہو۔ یہ اکا دکا آوازیں آپ کو دونوں سائڈوں سے ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سوٹل سیکولر کر دو، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آئین کو مانتے نہیں، لیکن جمہور جو ہے، ایسی آوازیں آپ کو امریکہ میں مل جائیں گی، میں آپ کو بتا دوں، ایسی آپ کو برطانیہ میں مل جائیں گے جن کی 1000 سال کی تاریخ ہے، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا اس بات پہ اجماع ہے کہ پاکستان کا مکمل اسلامی آئین ہے، ہمارا اس بات میں اجماع ہے کہ اللہ اور انسان نے معاملات کو اللہ کے حکم کی روشنی میں انسان نے معاملات چلانے ہیں، کوئی آپ سے اوپر خواب نہیں آئیں گے، آپ کو کوئی وہی اب نہیں آئے گی، وہی ہماری ختم ہو چکی۔ اور آخری بات، ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ اجتہاد ہے اور وقت کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمارے علماء نے شاندار کام کیا ہے، جہاں ہمیں ان سے گلہ ہے، عوام یہ کہتے ہیں کہ شاندار انہوں نے کام کیا، کولیکٹیو اتحاد کر کے سماج کے لیے راستہ بنا دی ہے کہ آپ حکمران ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، مل کے چلیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ بحث کو چونکہ سمٹنے کی طرف جا رہی ہے، دیکھیے جب اختلاف ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے جو خلاف اسلام ہے، ہمارے عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، آئین مان رہا ہے خدا کی حکمیت کو، اس کا مطلب ہے کہ ان الحکم الا للہ کا جو تصور ہے اس کو پوری طرح سے اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ مان رہے ہیں، ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، نظام صلاحت بھی قائم کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ الذین مکناہم فی الارض والی جو آیت ہے اس کا بھی مصداق آپ نے طے کر لیا۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ قانون بنا دیا پارلیمنٹ میں، فرض کیجیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خلاف اسلام ہے، آپ نے گویا کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا حق پارلیمنٹ نے استعمال کر لیا گویا سے۔ یہ جو رویہ ہے بنیادی طور پر، جس کو ہم اپنی کسی تعبیر سے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی نفی پر معمول کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے سوسائٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ خدا کے حکم سے انحراف نہیں ہے، یہ تعویل کا ایشو ہے؟ دیکھیے نا کہ اللہ کے احکامات جو ہیں اس کی بہت سارے تعبیریں چل رہی ہیں، یہاں تک چل رہی ہیں کہ ایک امام کہتا ہے کہ یہ واجب ہے، ایک کہتا ہے یہ فرض ہے، ایک کہتا ہے یہ سنت ہے، یہ تو پتہ ہے نا۔ صحیح۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ فلاں مچھلی حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں مچھلی حرام ہے، یہاں تک اختلاف آپ کا ہے نا، ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں۔ فلاں جانور کا گوشت حلال ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مچھلی میں زیادہ طور
اصول کیا نکلا؟ اصول کا کہ ہمارے ہاں جو ایک تعبیر لی جائے گی ہمارے لیے وہی قابل قبول ہوگی. صحیح. ہمارے ایک تعبیر چل رہی ہے. اب تعبیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن و حدیث، ایک ہے علماء کی رائے. لاکھ ادب سے کہتا ہوں کہ علماء ہمارے اتنے بڑے تھے، شاید میں تو ان کے جوتی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، ہمارے عظیم الشان لوگ تھے، لیکن ان کی رائے تھی، اسلام نہیں تھا، فقہ تھا، ان کی رائے تھی. ہمارے لیے بائنڈنگ کیا اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی بات، صحیح. بس اس کی روشنی میں عہد حاضر کے علماء کو، ہماری پارلیمان کو حق ہے قانون سازی کرے. اب انہوں نے قانون سازی کر دی، 4-5 آپشن سے انہوں نے ایک لے لیا. آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کے اوپر میری رائے اس سے مخالف ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، ترجیح نہیں دیتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میرا باپ کہتا تھا کہ میں حنفی مسلک کو ترجیح دیتا ہوں، میرا باپ یہ کہتا تھا کہ میں سب کو مانتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہی ہے. صحیح ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ترجیح دیتا ہوں، نہیں دیتا اس قانون کو. یہ نہیں کہہ سکتا غیر اسلامی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شافعی غیر اسلام تھا، میں یہ کہتا مودودی صاحب غیر اسلام تھے. میں کبھی نہیں کہوں گا مولانا فضل الرحمان غیر اسلام ہے. میں کہوں گا میری رائے سے ان کا اختلاف ہے. ہمیں ٹھنڈے دل سے عوام کی بنائی ہوئی باتوں کو قبول کرنا چاہیے. علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی آراء دیں، لکھیں، اور اگر کسی بھی ایک رائے کے مطابق بھی قانون ہے وہ ٹھیک قانون ہے. خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہی ہے کہ جو 4 رائے میں سے 10 رائے میں سے ایک عوام کے فائدے کے لیے قبول کر لی جائے وہی قابل قبول. اور آسانی کی بنیاد پہ چلو. اور اس طرح کی سخت باتیں کرنا اور لوگوں کو تاثر دینا کہ پاکستان اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور اگر ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کو پاکستان موجود ہے، ہر آدمی جا سکتا ہے. نہیں، وہ اس کو حق کیا ہے، وہ یہ طے کر دے گی کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے اور وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. خود بخود ختم ہو جائے گا. آئین میں لکھا اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آج ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور اصلاً جب زمین پر نافذ ہوتا ہے تو یہ انسانوں کی معرفت سے نافذ ہوتا ہے. انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے میں اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن زمین پر جب نافذ ہوگا تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو حاکم مان رہے ہیں ان کی رائے پارلیمنٹ کی اکثریت، جیسے ہمارا آئین کہتا ہے، جیسے علماء مانتے ہیں، اس کی جو تعبیر اختیار کریں گے وہ نافذ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی رائے سے اختلاف ہو گیا تو وہ خدا کی حاکمیت کو گویا خدا نخواستہ کسی نے چیلنج کر دیا. خدا کی حاکمیت کے تحت اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلطی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خدا کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. عوام کی حکومت، جمہور کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اکثریت جس رائے کو قبول کرتی ہے اس کو آپ اپنا لیتے ہیں. اللہ کی حاکمیت کا تصور اس طرح سے جمہور کی حاکمیت کے تصور سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور پاکستان کا آئین اس کی بہترین تفسیر ہے. آج کا پروگرام ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی. کسی اور زمانے کا خواب ہم دیکھتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.